हेलो दोस्तों। मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट शुरू हुई है और उसके जो असरात पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं अब, यानी कोई शहर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहाँ कल लोगों ने मुजाहरे ना किए हैं और बिजली के बिलों को आग ना लगाई हो। लोग तंग पड़ गए हैं। अब तक एक शख्स जो है उसने ख़ुदकुशी भी कर ली है खन्ना पुल से, अपने गले में उसने बिजली का बिल लटकाया और खन्ना पुल से इस्लामाबाद में छलांग लगा दी। मैंने वो पुल देखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे भट्ठा मजदूर होते थे और उस ज़माने में अर्ली 90s में हम लोग भट्ठा मजदूरों की आज़ादी के लिए, बॉन्डेड लेबर को फ्री करने के लिए जो है वो मुहिम चला रहे थे। बहरहाल अब ये सारा कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर है रियासत तो चुप नहीं बैठेगी। रियासत ने माजी में ये करके देख लिया कि गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज वगैरह, लेकिन वो इन मुजाहिरीन को और ज़्यादा मुश्तइल करता है। लिहाजा ऐसी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है जो मुजाहिरीन की तवज्जो जो है उसको किसी और तरफ धकेल दे और किसी तरह से ये जो मूवमेंट चल रही है इसकी ऐसी इज्तमाही जहन साजी की जाए। एक तो इनफरादी जहन साजी होती है, एक इज्तमाही यानी कलेक्टिव जो है वो जहन साजी की जाए ताकि इसका रुख मोड़ा जाए। उसके लिए दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड कश्मीर मूवमेंट के नाम से एक तंजीम लॉन्च की गई है जो बेसिकली वो तंजीम हाफिज़ सईद की ही ज़ैली तंजीमों का एक मुरक्कब है, एक खिचड़ी है। और जो उन्होंने 2 दिन पहले एक्सक्यूज़ मी रावला कोर्ट में जलसा किया है अपना, उसमें उन्होंने जो नारे लगाए हैं, उनमें जो नाम लिए गए हैं वो सारे नाम वो हैं जो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की आज तक की ग़ुलामी के ज़िम्मेदारान के नाम हैं, जो उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साजिश करके और रियासत जम्मू कश्मीर पे हमला किया और इसके तोड़ने का बायस बने। इस वक्त एक तो वो तंजीम लॉन्च की गई है जो आज़ादी कश्मीर और जहाद कश्मीर, और बार बार लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इतने हज़ार लोग जो मरे हैं कश्मीर में उनके खून के ऊपर सौदेबाजी नहीं होने देंगे और उनके खून रायगा नहीं होने देंगे। जैसे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक का उन शुहदा से या उन मरने वालों से कोई ताल्लुक़ हो, यानी उसको वो ये तासुर दे रहे हैं कि भाई ये जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे भी लगा रहे हैं तो इसलिए ये शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सो कॉल्ड कश्मीर की जदोजहद आज़ादी से। ये जो कश्मीर यूनाइटेड कश्मीर मूवमेंट की जो कल परसों जो जलसा हुआ है रावला कोर्ट में, उसमें पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ था और ये कह रहे थे कि हम ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते ना हिंदुस्तान के साथ, लेकिन झंडा पाकिस्तान का लगाया हुआ था, हिंदुस्तान का झंडा नहीं था। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 31 अगस्त को बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है पूरे POJK में, जहां हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एसोसिएशंस, यूनियंस और सिविल सोसाइटी, ताजरान उसमें हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, और पूरा वो जनरल स्ट्राइक हो रही है 31 अगस्त को। इसी तरह से 5 सितंबर को भी जनरल स्ट्राइक की कॉल दी हुई है अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। उधर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो जो ये मुतनाज़ा तरमीम हुई है, इजाफ़ा हुआ है जो तौहीन रसालत के बिल में जो सेनेट ने पास किया है, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वहाँ पे जो है शियों को टारगेट किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ कल भी परसों भी बहुत बड़े बड़े धरने हुए जिसमें हज़ारों लोगों के धरने हुए और जुलूस निकले, मुजाहरे हुए हर काफ़ी शहरों में, इंक्लूडिंग स्कर्दू, खरमंग, शगर वगैरह में लोगों ने टायर जलाए। तो अब इस सारी सिचुएशन में एक तो जैसा मैंने कहा कश्मीर यूनाइटेड कश्मीर मूवमेंट है, और दूसरा जो ऐलान हुआ है कल वो ये है कि POJK में, गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़
تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے اس کی ہوگی مہم شروع ہوگی دوبارہ سے، اور وہ یوم تحفظ ختم نبوت جو ہے منانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے 7 ستمبر کو، یعنی 7 ستمبر کو جو ہے وہ تحریک تحفظ ختم نبوت والے جو ہیں وہ یوم یعنی ڈے آف دا فائنلٹی آف دا پروفٹ کا ڈے منا رہے ہیں پورے ملک میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے یہ پلان ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو خفیہ محکمہ جات ہیں وہاں پہ پلاننگ کی جاتی ہے کاؤنٹر کرنے کی عوامی تحریکوں کو، اور یہ جو یوم منایا جا رہا ہے، جو ڈے منایا جا رہا ہے فائنلٹی آف پروفٹ کے نام پر، یا تحفظ ختم نبوت کی آڑ میں یا اس کے نام پر جو اصل کام یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی سوچوں کو نم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرح مبذول کرانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس کا گہرائی میں سائیکو انالیسس کیا جائے تو ماس سائیکالوجی کے طور پر اس کو دیکھا جائے تو یہ لوگوں کے ڈیپ انکانشیس میں یہ انگرین کر رہے ہیں کہ جو تم بل جلا رہے ہو، جو تم یہ کر رہے ہو، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے مانگو، دعا مانگو، صبر شکر کرو، تم سے زیادہ برے حال میں لوگ ہیں۔ اور اصل خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فائنلٹی جو ہے وہ اس کو دنیا چیلنج کر رہی ہے، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اور قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا کہ جی قادیانی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک تو یہ انسان کو سائنٹیفک کریٹیو انالیٹیکل تھنکنگ سے ہٹا کے تو آئیڈل ورشپ یا آئیڈیالوجی ورشپ کی طرف، یعنی کہ عقیدہ پرستی کی طرف اور شخصیت پرستی کی طرف جو ہے یہ دھکیلنے کی کوشش ہے کہ انسان تخلیقی طور پر چیزوں کا تجزیہ کر کے اپنا نتیجہ نہ نکال سکے، بلکہ بنا بنایا اس کو ایک نتیجہ دے دیا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور آؤ تحفظ کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا کہ وہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو بہت ہی یہ اس کے ڈیپ روٹڈ، کیونکہ پوری سوسائٹی اسلاموفائی ہوئی ہے، اور بچپن سے آپ کو تو یہ آسان ہے یہ بانڈ بنانا بٹوین فائنلٹی آف پروفٹ اور یہ خطرہ پیدا شو کرنا کہ بھئی خطرہ ادھر یہ پیدا ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا دعویٰ ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جانا چاہوں گا کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ اسلام کے نام پہ بنا، تو پاکستان کے بننے کے ٹائمز پہ ہی ظلم جو ہے غریبوں پہ اور جو محروم اقلیتیں ہیں ان پہ، اور جو نان پنجابی کہہ لیں ایتھنک گروپس تھے اور نان مہاجر بھی ایتھنک گروپس تھے، ان پر یہ ظلم و تشدد شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت ہندوستان سے آنے والے جو مہاجر تھے ان کا کافی ہول تھا کراچی میں، اور کراچی جو ہے وہ کیپٹل تھا اس وقت پاکستان کا، دارالحکومت تھا پاکستان کا۔ تو اس میں پنجابی اور مہاجر مل کے جو ہے کراچی کو رن کر رہے تھے۔ تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کی شروعات کب سے ہوتی ہے۔ یہ 1880 کی دہائی 1880s میں یہ شروع ہوتی ہے، جب مرزا غلام احمد جو ہے قادیان والے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور وہ کہتے تھے کہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ وحی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، خدا اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے۔ اس قسم کے دعوے تھے، جس سے پھر بریلوی فرقے کے لوگوں نے یہ احتجاج شروع کیا، یہ مہم شروع کی کہ یہ باتیں کرنا جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، جبکہ اسلام میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہٰذا یہ پھر کیمپین جو ہے اس اسلامک گروپ کے خلاف شروع ہوئی، جس کو مرزا غلام احمد لیڈ کر رہے تھے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد 1950 میں اس کو باقاعدہ ایک ریلیجس آرگنائزیشن کے طور پر رجسٹر کیا گیا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ محمد عبد الغفور ہزاروی نے رکھی۔ اس میں عبدالستار خان نیازی تھے، پیر مانکی شریف تھے، اور لوگ بھی تھے کافی۔ اب یہ بنتی ہے 1950 میں اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب قائد اعظم کا قتل ہو چکا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک مخمصے میں پھنسا ہوا ہے، اور گورنمنٹ سیٹل نہیں ہو پا رہی، مائیگریشن کا جو اثر تھا وہ بھی چل رہا ہے، مائیگریشن بھی چل رہی ہے، اور ایسے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں کراچی کے، جو کہ کیپٹل تھا اس وقت، وہ بڑے تنگ ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سسٹم تھا کہ آپ منتھلی فیس نہیں دیتے، آپ 6 مہینے کی فیس اکٹھی ڈپازٹ کرتے ہیں۔ تو غریب تھے لوگ، اور اتنی بڑی ایک رائٹس میں سے نکل کے آئے تھے، پارٹیشن ہوا تھا، تو کہاں سے 6 مہینے کا اکٹھا دیں؟ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہاسٹلوں میں جو ہے وہ کشمیریوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کو کالجز میں جو، کیونکہ ابھی اتنے کالج پاکستان میں نہیں تھے، تو زیادہ تر دارالخلافے میں لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، میڈیکل کالج وغیرہ تھے اور دوسرے جو ٹیکنیکل کالجز ہیں، تو ان میں ہاسٹل کی سہولت نہیں تھی، لائبریریوں کی سہولت۔ ایسے میں ڈی جے کالج، ڈاؤ میڈیکل کالج، یہاں کے اور دوسرے کالجوں کے جو نوجوان تھے وہ آپس میں ملتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا، جس میں ڈاکٹر سرور تھے اس کے پریزیڈنٹ، اور مائی فادر جو ہے ہی واز اے سیکرٹری جنرل ایٹ ون پوائنٹ، میرے والد اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ میرے والد اور ڈاکٹر سرور جو بعد میں ڈاکٹر ظاہر بنے، یہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور لڑکے بھی تھے، ہارون اور اس طرح سے اور لڑکے بھی تھے جو بعد میں ظاہر ڈاکٹرز بنے، اسپیشلسٹ بنے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر انقلابی سیاست میں بڑا نام بھی کمایا۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ اس کے خلاف کچھ کیا جائے۔ لہٰذا 1950 میں یہ بنی، اور 1950 میں ہی آپ دیکھیں کہ یہ تحریک کے تحفظ ختم نبوت رجسٹر ہوتی ہے، اور وہ بھی بنتی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انریسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بے چینی سماج میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ پھٹ سکتا ہے سماج۔ اور ڈی ایس ایف جو ہے یہ پہلی تنظیم تھی، جس کے ایک پوائنٹ پہ میرے والد جنرل سیکرٹری بھی تھے، یہ پہلی تنظیم تھی جس نے مسلم لیگ کی ہیگمنی کو، اس کے غلبے کو چیلنج کیا، یعنی ایک طرح سے یہ پہلی اپوزیشن تھی پاکستان کی، جس کا میرے والد بھی حصہ تھے، اور ڈاکٹر سرور، ڈاکٹر ہارون، اور بعد میں ڈاکٹر نسیم، اور یہ مختلف لوگ۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 1951 میں یہ مل کے انٹر کالجیٹ باڈی بناتے ہیں۔ انٹر کالجیٹ باڈی میں مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس کو یہ شامل کرتے ہیں نمائندہ کے طور پر، اور پھر یہ 17 اکتوبر 1951 کو جو اس وقت کے وزیر تعلیم ہیں ان کو خط لکھتے ہیں، یہ انٹر کالجیٹ باڈی جو ہے، اور اس تحریک کے مطالبات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ فیسوں میں کمی کی جائے، دوسرا یہ تھا کہ 6 ماہی فیس کے بجائے ماہانہ فیس لی جائے، لائبریری اور ہاسٹل کی سہولیات دی جائیں، اور گریجویشن کے بعد نوکری کی یا ملازمت کی گارنٹی دی جائے۔ یہ مطالبات لے کر
تو یہ انٹر کالجیٹ باڈی جو ہے وہ لیٹر بھیجتی ہے وزیر تعلیم کو، کیونکہ وزیر تعلیم اس باڈی کے ریپرزینٹیٹیوز کو ٹائم نہیں دے رہا ملنے کا، تو یہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ خط لکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ 4 دسمبر 1952 کو کراچی کے تمام کالجز جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مطالبات ہیں، تو سب اس کو ایگری کرتے ہیں اور وہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے۔ اسی دن کراچی جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے، دفعہ 144 لگ جاتی ہے۔ دسمبر کا مہینہ تیاری میں گزرتا ہے اور 7 جنوری 1953 کو صبح 10 بجے 5000 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈی جے کالج سے نکلتے ہیں، سب وہاں جمع ہوتے ہیں ڈی جے کالج میں، یہ ڈی جے کالج سے نکلتے ہیں اور جلوس کی شکل میں وزیر تعلیم کے گھر جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو پولیس وہاں پہ ان کو روکتی ہے، لاٹھی چارج، ٹیئر گیس چلتا ہے اور پولیس گولی چلا دیتی ہے، اور اس گولی کی چلنے سے کچھ اسٹوڈنٹس اور ایک جو راگیر ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران وزیر داخلہ کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے، تو اس کو اسٹوڈنٹس روک لیتے ہیں، اور اس کو جب روکتے ہیں، اب ظاہر ہے میرے والد اس وقت کتنے ہوں گے 53 میں 49 22 23 سال کے نوجوان تھے۔ تو میرے فادر نے کیا کیا کہ فوراً اس کی جو پیٹرول کی ٹینکی تھی وہ کھولی اور اس میں آگ لگا دی۔ تو وزیر داخلہ پہلا جو پاکستان کا تھا، اس کی گاڑی کو میرے والد نے، جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے 22-23 سال عمر کے، انہوں نے آگ لگا دی۔ یعنی احتجاج اتنا، وہاں پہ شور تھا، گاڑی پہ لوگ چڑھ رہے تھے سارا، تو بڑے وہ گرمانی صاحب وہاں سے خیر بچ نکلے، لیکن گاڑی ان کی جل گئی، اور یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ تصور کیا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ کی گاڑی کو اسٹوڈنٹس نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد یہ جو آگ تھی یہ لگی کراچی میں پیراڈائز سنیما، جانتے ہیں جو کراچی کے لوگ ہیں، یہ پیراڈائز سنیما کے پاس ہے یہ، جہاں یہ آگ لگائی گئی وزیر داخلہ کی گاڑی کو۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس گرفتار ہو گئے بہت سارے، اور اس میں میرے والد صاحب بھی گرفتار ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر جو سرور تھا لڑکا اس وقت، وہ بھی اتنی عمر کا تھا، بعد میں ڈاکٹر بن گئے تو ہم ان کو ڈاکٹر سرور ہی کہیں گے۔ ڈاکٹر سرور نے پھر دھرنا دیا، اور دھرنا دیا تو شام تک سب کو، پھر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ 7 جنوری 1953 کا واقعہ ہے۔ پھر 8 جنوری 1953 کو 10,000 اسٹوڈنٹس نے کراچی میں ڈی جے کالج سے جو ہے وہ وہاں جمع ہو کے پھر 1 میل لمبا جلوس نکالا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ 1 میل لمبا جلوس نکلا اس دن 8 جنوری کو۔ اچھا، یہ جو جلوس نکلا اس میں تمام ہائی سکولز میں ہڑتال تھی، اور ہائی سکول کے بچے بھی اس میں شامل ہوئے۔ پولیس نے فائرنگ کی، پولیس کی فائرنگ سے کچھ اور طلبہ بھی شہید ہو گئے، جس میں ہائی سکول کے بچے بھی شامل تھے، اور ساتھ ہی 3 دن کا جو ہے وہ گورنمنٹ نے کرفیو لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتی ہے 9 جنوری، اب یہ تیسرا دن ہے 1953۔ شہر میں لوٹ مار شروع کروا دی جاتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی ایما پر شہر میں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ شراب کی دکانیں، وائن شاپس اور اسلحے کی دکانیں جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس تو یہ کام نہیں کر رہے، تو یہ کون کر رہا ہے کام؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جو گورنر جنرل ہے، جو پرائم منسٹر ہے، وہ بھی اسی شہر میں ہے اور یہ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ بہرحال 3 دن میں 27 لوگ شہید ہوئے، جس میں ایک راگیر تھا، باقی اسٹوڈنٹس تھے۔ یہ مارے گئے کراچی میں مسلم لیگ کی سرکار کے ہاتھوں۔ 400 زخمی ہوئے اور 1000 گرفتار ہو گئے، جس میں میرے والد بھی شامل تھے، اور پھر وہ 1 سال جیل میں رہے۔ ان کا یہ رسٹ ٹوٹ گئی تھی، یہاں پہ ان کو وہ ٹیئر گیس کا شیل لگا تھا۔ تو یہ لوگ سارے اب 1 سال کے لیے جیل میں چلے گئے، یہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ 9 اور 10 جنوری کو اب یہ ہوتا ہے کہ ڈھاکہ، لاہور،
سکھر، پنو عاقل، راولپنڈی، سیالکوٹ، پشاور، لائل پور اور منڈگمری جو سائی وال ہے، اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ سٹرائک کر دیتے ہیں. سب جگہ سٹرائک، وہ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، ہر جگہ اب سٹرائک ہو گئی ہے. ڈھاکہ میں 9 اور 10 جنوری کو 20,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں ڈھاکہ میں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو شہید ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ کی جاتی ہے، جس میں 20,000 لوگ وہاں شریک ہو جاتے ہیں. 14 جنوری کو یوم احتجاج پورے ملک میں منایا جاتا ہے. 26 جنوری کو پھر جو ہے وہ جو انٹر کالجیٹ باڈی ہے اس کی جنرل باڈی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور یہ موومنٹ یہاں اب ختم ہو گئی. یہاں وہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں ایک نیشنل کنونشن بلانا چاہیے اسٹوڈنٹس کا. لہذا فیبروری 1953 میں نیشنل کنونشن ہوتا ہے، بڑا مشہور، اور اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. چودھری سرور کہہ رہا ہوں، وہ تو گورنر پنجاب تھے، ڈاکٹر سرور جو ہے وہ چیئرمین بن جاتے ہیں اس کے. 16 فروری 1953 کو انکوائری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے سرکار کی طرف سے. ہمیشہ یہ ہوا نا، تو وہ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ فائرنگ کیسے ہوئی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. انٹر کالجیٹ باڈی کا جو وفد ہے وہ اب طے کرتا ہے کہ آل پاکستان اسٹوڈنٹ کنونشن کیا جائے. یہ کنونشن تو کراچی میں ہوا تھا نا، جس میں سرور صاحب کو چیئرمین بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں، اب پورے ملک میں کا کنونشن ہونا چاہیے، قومی کنونشن، نیشنل کنونشن اسٹوڈنٹس کا. تو وہ دورے کا آغاز کرتے ہیں بذریعہ ریل، ٹرین سے. تو 18 فروری کو 1953 یہ لوگ خیبر میل سے ملتان پہنچتے ہیں. ایک ان کا استقبال بڑا زبردست اسٹیشن پہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. 19 فروری کو یہ ملتان نشتر میڈیکل کالج پہنچتے ہیں 53 میں. تو وہاں جمعیت والے جو گنڈے ہیں وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اسلامک قسم کے نا لٹریچر کے لیفلیٹ تقسیم کرتے ہیں ان کے خلاف کہ یہ کافر ہے، تو یہ تو ہوا. 20 فروری کو یہ ڈیلیگیشن لاہور پہنچتا ہے. 26 فروری کو یہ راولپنڈی میں گارڈن کالج پہنچتا ہے. اپریل میں اب یہ چل رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں اس کو، یہ آرگنائز کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا. اور پھر جو ہے وہ 25 دسمبر 1953 کو آل پاکستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنتی ہے، ایپسو قائم ہو جاتی ہے. جیسے ہی ایپسو قائم ہوتی ہے دوبارہ سیکشن 144 لگ جاتا ہے. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اپریل 1953 میں اب یہ تحریک چل رہی ہے، اسٹوڈنٹ مر چکے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، اسٹوڈنٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہے ہیں. چٹاگانگ بھی پہنچ گئے ہیں، وفد ICB کا وہاں بھی چلا گیا ہے، ڈھاکہ بھی چلا گیا ہے. پورے پاکستان میں ریل گاڑی کے ذریعے یہ لوگ شہر شہر جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے اپریل میں جو احمدی ہیں، قادیانی ہیں، اپریل 1953 میں وہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا شوشہ چھوڑ کے ان کے خلاف جو ہے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے پنجاب میں، زبردست مظاہرے، اور اتنے سخت مظاہرے اور بلوے، بلکہ مظاہرے بھی نہیں بلوے ہوئے. یہ تحریک ختم نبوت، تحفظ تحریک ختم نبوت ہی اس کے ذریعے کروائے گئے، جس کو اس وقت کے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہے ممتاز دولتانہ، ان کی بھی آشیرواد ان کو حاصل تھی. اور پھر یہ اتنے حالات بے قابو ہو گئے کہ کراچی میں 17 اپریل کو گورنر جنرل غلام محمد جو تھے، انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو بطور وزیر اعظم ہٹا دیا، اور جو ہے یہ محمد علی بوگرا جو ہے وہ نئے پرائم منسٹر بنے. یعنی یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ نے اوپر نیچے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. سمجھ گئے میری بات؟ تو اب پھر 25 دسمبر 1953 کو ایپسو بنتی ہے، قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس اریسٹ، یہ وہ وہاں سے یہ اسلامائزیشن کے ذریعے جو ہے ڈیموکریٹک سٹرگلز کو سیبوٹاج کرنا کا جو طریقہ ہے یہ پاکستان نے اپنایا ہے.
اور آج پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو یونائٹڈ کشمیر فریڈم موومنٹ یا جو یہ بنی ہے آرگنائزیشن یونائٹڈ کشمیر موومنٹ، یہ اسی کا تسلسل ہے. اسی طرح 7 ستمبر کو جو تحریک تحفظ ختم نبوت کا جو دن منایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. سوچو، ان کے دھوکے میں مت آنا. یہ سب مال پانی والی پارٹیاں ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں عوامی جمہوری انقلابی تحریکوں کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے سجن نہیں ہیں. کوئی مذہبی جماعت عوام کی دوست نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کیونکہ وہ انسان کے سوچنے کے جو سیلز ہیں ان کے اندر مذہب کی افہیم کے ٹیکے ڈال کے اس کو سن کر دیتے ہیں، پھر اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، پھر جہادی بناتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ تھینک یو فار واچنگ.